السلام नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में. आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे. एक तो कल पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ. उसकी अहम समात है, उस पर पीटीआई को क्या अब मिलेगा, क्या होगा, इस पर आपको बताएंगे. दूसरा, हम आपको बताएंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद क्या उसका इम्पैक्ट महसूस किया जा रहा है और पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों के लिए ये क्या पैगाम है, और क्या अगले इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कल 13 जनवरी को ही आ गया, यानी कि इलेक्शन से 25 रोज़ कबल आ गया फैसला रिजल्ट इलेक्शन का, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुनाया. और अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कहां पर खड़े हैं. तो देखिए, मैं कल से बहुत बड़े अरसे बाद इतना ज़्यादा दिल टूटा है, इतनी ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि मैं कभी मेरे दुश्मन से नहीं बुरा मनाता वो मेरे पे हमला करे, मुझे कुछ कहे. मुझे दुख हमेशा उन पर होता है जिन पर आपको मान हो, आपको एतमाद हो. चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, हम तो उनको बहुत बड़ा जज समझते थे, लेकिन एक बात मैं अमूमन कहता होता हूं कि बड़े घरों, बड़े दफातर और महंगी गाड़ियों में अमूमन छोटे लोग होते हैं. आई विश चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कम से कम मुझे गलत साबित कर देते. लेकिन आज हम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को क्या लिखें, क्या पुकारें, क्या कहें, किस नाम से याद करें. उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक मोहरा कहें, उनको डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम का एक टूल कहें, उनको फौज का सहूलतकार कहें, उनको क्या लिखें, क्या कहें, क्या नाम दें उनको. कुछ भी तो अब वो कुछ भी कहला सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहला सकते. और मैं कभी कभी सोचता हूं कि कल के उनके फैसले के बाद जो कुछ लोगों ने लिखा, अब सलाउद्दीन अहमद एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, मुइज़ जाफरी एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, रीमा उमर एक इंडिपेंडेंट वॉइस है. ये सब लोग इम्पार्शल लोग हैं, किसी सियासी जमात के नहीं, प्रोग्रेसिव जहन के काबिल पढ़े लिखे वकला हैं, जिन्होंने हमेशा असूलों का साथ दिया है. वो क्या लिख रहे हैं कल के फैसले के बारे में. काश कोई बड़ा इंसान होता तो वो मुस्ताफी हो जाता, लेकिन अब मैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से तो मुस्ताफी होने की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल और बड़ा इंसान होना लाजमी है. आपने अपने जाती बुग़्ज़ में फौज के साथ मिलके एक इलेक्शन चोरी करवा दिया. आपको पता है कल साहब, अगर आप मिनिमम भी जो कर सकते थे,
آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آپ نے پورا الیکشن رگ کر تو لیا ہے, پی ٹی آئی پوری اندر ڈال دی ہے, سب کچھ کروا لیا ہے, میرے ماتھے پہ بھی ایک داغ ضرور لگوانا, بس آپ لوگ کریں, میں اس پر کچھ نہیں کر رہا نا, آنکھیں بند کر کے بیٹھوں گا, آپ لوٹتے رہے الیکشن. آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کارکنوں کو اٹھاتے رہیں, آپ ان کو ٹکٹ نہ پہنچانے دیں, آپ ان کو نہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, آپ ان کو نہ کارنر میٹنگ کرنے دیں. میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا, تو یہ بھی تو میں بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوں نا. آپ لوگوں نے میرا کور ضرور بلو کرنا ہے کہ سب کو پتا چلے کہ نہیں بھائی میں نے صرف آنکھیں بند کر کے سہولت کاری نہیں کر رہا, میں عملاً بھی آپ کی اس میں حصے دار بن رہا ہوں جو گندا کھیل آپ کھیل رہے ہیں. آپ بڑی وہ جسٹس منیر کی مثالیں دے کے اس کو بتاتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. مولوی تمیز الدین کیس اور اس میں کیا فرق نکلا آپ کے فیصلے میں؟ آپ ہمیں ایوب خان کا بتاتے تھے کہ اس نے ایبڈو لگا کے سیاستدانوں کو باہر کیا, سب کچھ کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو ہی باہر کر دیا. آپ ہمیں ضیاء کو مت کہو, جناب صدر ڈکٹیٹر تھا, یہ وہ غیر جماعتی انتخاب اس نے کروائے. آپ نے بھی پاکستان کی سیاست کو جس حال پر پہنچا دیا ہے کل کے فیصلے کے بعد. اب یہ ایک الیکشن, اب جو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ ویسا اس سے بھی بدتر الیکشن ہے جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا, جس میں وہ پولیٹیکل پارٹی موجود ہی تھی جو تمام سروے میں سب سے زیادہ آگے تھی, سب سے زیادہ جس کا گراف اوپر تھا, جو سب سے زیادہ پاپولر شو ہو رہی تھی. یہ کیا ہے آپ نے. اور میں ویسے کیسا مجھے نا انتہائی شرم آ رہی ہے میں اپنی مثال آپ کو دینے لگوں. میں کبھی اپنی مثال نہیں دیتا ہوتا, میں نے کبھی اپنے آپ کو وکٹم بھی نہیں کہا, خدا کی قسم کبھی نہیں کہا کہ میں وکٹم ہوں. اور چونکہ میں جانتا ہوں میں جو صحافت جس قسم کی کرتا ہوں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر میں پھر بھی وہی صحافت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں قیمت دل سے ہنسی خوشی ادا کر رہا ہوں. مجھے اس پہ پھر ملال نہیں ہونا چاہیے, دکھ نہیں ہونا چاہیے, خود کو وکٹم نہیں کہنا چاہیے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں. آپ پتہ مجھ پہ اس سال حملے کو 3 سال ہو جائیں گے. 2021-25 مئی کو مجھ پر اٹیک ہوا تھا. میں نے کبھی پچھلے 2 سالوں میں جب بھی میرے حملے کا ایک اور سال مکمل ہوا ہے میں نے ٹویٹ بھی نہیں کیا آج تک کہ آج میرے پر حملے کو 1 سال ہو گیا یا آج 2 سال ہو گئے. مجھے اپنا زخم نہیں بیچنے. کیسا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 دفعہ جاب سے نکلوایا ہوا ہے. 2 دفعہ میں 1 دفعہ فورس لیو پہ بھجوایا ہوا 25 دن کی. 2 دفعہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں مجھے جاب سے نکلوایا گیا. پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں 1 2 نہیں 5 کیسز ہوئے مجھ پر بھگتے, وارنٹ نکلے میرے گرفتاری کے بھگتے, انڈر ٹرائل رہا اور 1 دن کی میکسیمم ایڈجرمنٹ ملتی تھی. ادروائز ڈیلی 4 ماہ تک وہ راول پنڈی پہ جا کے میں کورٹ میں پیش ہوتا تھا. ٹھیک, ایف آئی اے میں بدترین طریقے سے مجھے تفتیش کیا گیا. ٹھیک, پولیس نے برا سلوک کیا, سب کچھ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں. ایک حملہ بھی ہوا مجھ پر. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے وزراء میری کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے کہ یہ اسائلم سیکر ہے, یہ بیرون ملک اسائلم لینا چاہتا ہے.
پی ٹی آئی نے درجنوں دفعہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے، مہم چلائی، میری اتنی گندی گالیاں دیتے تھے. میرے پاس میرا اثاثہ میری ماں اور میری بھتیجی ہیں صرف. وہ میری ماں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، وہ زبان استعمال کرتے تھے. میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا ایک معمولی سا صحافی ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ نہ صرف سمجھا ہے بلکہ مانا بھی ہے کہ میری ذات کچھ نہیں ہے. اسد علی طور از نو باڈی. میرے اصول اور میرا یہ ملک میرا سب کچھ ہے. میں اسی میں پیدا ہوں، یہی مروں گا، اسی مٹی میں سو جاؤں گا. لیکن اصولوں کے اوپر بات کروں گا، اپنی ذات کو لے کے کبھی نہیں کسی کے نہ خلاف ہوں گا، نہ کسی کو نشانہ بناؤں گا. آج میں اپنی ساتھ جو بھی بیتی پی ٹی آئی کے دور میں، پی ٹی آئی بھی جس کا میں حصے دار تھی، مجھے پھر بھی پی ٹی آئی سے نفرت نہیں ہے. میں ان کا ناقد ہوں، میں آج بھی سمجھتا ہوں اس جماعت میں شدید مسائل ہیں، لیکن آج وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. آج اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، بلکہ شاید ایک قدم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کچھ کر رہی تھی، وہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ سب کچھ کر رہی ہے. تو میرے لیے تو میرے اصول میٹر کرتے ہیں نا. میرے ساتھ جو بیتی، کیا میں وہ اپنا بغض اور تعصب لے کے بیٹھ جاؤں پی ٹی آئی کے بارے میں؟ آپ بھی تو یہ کر سکتے تھے. آپ کی جاب تو نہیں گئی تھی، ریفرنس ہی آیا تھا. آپ کو بھی معلوم ہے ریفرنس تو فوج ہی لائی تھی. آپ کے ساتھی ججز تھے آپ کے خلاف، وہ فوج کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. عمران خان تو ایک ٹول تھا، اس میں ایک مہرا تھا، لیکن آپ اسی فوج کے ساتھ مل گئے اس مہرے کے خلاف. یہ اچیو کیا آپ نے. کوئی اصول نہیں تھے آپ کے. وہ جو آپ آسما جہانگیر کانفرنس میں اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، وہ جو فیصلوں میں اتنے بڑے بڑے بھاشن لکھتے تھے، جو اتنے اتنے نوٹس لکھتے تھے، جو ڈیموکریسی، عدالت کیسے چلنی چاہیے، سویلین سپریمیسی، ان الیکٹڈ ججز کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ول آف دا پیپل، اور یہ وہ سارے کچھ ہوائی باتیں تھیں. وہ ہمیں خوشنما خواب دکھا کے چورن بیچ کے آپ اینڈ میں جا کے مل گئے فوج کے ساتھ. وٹ اے مائٹی فال. کیسا وٹ اے مائٹی فال. پھر اب آ رہی ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اگلے انتخابات کے نتائج کا اعلان تو کر دیا ہے. اب سکندر سلطان راجہ نے 8 فروری کو نہیں انتخابات کے نتائج کا اعلان کرنا، وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کر دیا ہے. آف کورس اب جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں، آزاد ہوں گے، تو اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر ایک سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہونے کا دعویٰ کریں گے جو آزاد کھڑے ہوں گے. تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو مزید کنفیوز کیا جائے گا. پولنگ وہ بیلٹ پیپر کے اوپر آلریڈی اس کو پولنگ ڈے کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے امیدوار کا انتخابی نشان کیا، تو کر کے پوری کی پوری پی ٹی آئی اب ختم کر دی جائے گی. کم از کم اس الیکشن میں تو وہ اسی طرح ہوگی. تو میاں نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے یہ انشور کر دیا کہ پرائم منسٹر وہی بنے جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی چوائس ہو. تو اب چیز یہ ہے کہ رزلٹ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، پری پول انجینئرنگ کو انہوں نے مکمل کر دیا ہے، اور پری پول ریگنگ بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں لاک کر دی ہے کل. اور
اس کے بعد اب میں ایک چیز سوچتا ہوں اور میں اپنے نون لیگ کے دوستوں سے کہنا چاہوں گا، آپ لوگ آج کل مجھے بہت گالیاں دے رہے ہیں، نو وریز، میں نے پی ٹی آئی سے بھی کھائی ہوئی ہے، آپ سے بھی کھا رہا ہوں، کبھی بھی آپ لوگوں کے اس طرح نفرت نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگ مجھ سے کیجیے، یہ آپ لوگوں کا ظرف ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں آپ لوگوں کے حق کی بھی بات کرتا تھا کہ آپ لوگوں کے آئینی حقوق نہیں کمپرومائز ہونے چاہیے، اور اس کی قیمت بھی ادا کرتا تھا، لیکن آج تک آپ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا تھا۔ کبھی بھی نون والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب پی ٹی آئی والے میرے خلاف سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے تھے تو میں نے کبھی نون والوں کو اپروچ کیا ہو کہ آپ لوگ جوابی کوئی ٹرینڈ چلا دیں، لیکن پھر بھی میں شکر گزار ہوں، نون کے دوست اس دور میں میرا دفاع کرتے تھے، میرے گھر نون کی قیادت آئی جب مجھ پر اٹیک ہوا، میں مریم نواز صاحبہ کا، میاں شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، میں پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کا شکر گزار ہوں، میں بلاول بھٹو صاحب کا شکر گزار ہوں۔ تو یاد رکھیے، آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کیوں پی ٹی آئی کے حقوق کا دفاع کر رہا ہوں، تو شاید میں یوتھیا ہو گیا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ہو گیا ہوں، یا میں یوٹیوب پر ویوز لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس دن کا دوبارہ انتظار کیجیے جب آپ لوگوں پر دوبارہ برا وقت آئے گا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کے پیچھے آئے گی۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی بھی نہیں نا آپ لوگوں کا دفاع کر رہا ہوگا، اسد علی طور کرے گا اس وقت بھی دفاع، کیونکہ وہ آپ کے آئینی حقوق کا معاملہ ہوگا، آپ وکٹم ہوں گے جیسے آج پی ٹی آئی وکٹم ہے، میں تب بھی بات کروں گا۔ اور میں آئی وش پاکستان کی سیاسی قیادت میں اتنا ظرف ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایمل ولی خان صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، محمود اچکزئی صاحب، محسن داور صاحب، یہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں لڑنا، جس انداز میں فوج الیکشن کروانے جا رہی ہے اور جس انداز میں سیٹیں بانٹنے جا رہی ہے، منتخب نہیں ہونے دینے جا رہی، ہم نہیں الیکشن لڑنا چاہتے، آپ کر لیجئے جو کرنا ہے، ملک چلانا چلائیے، جیسے چلانا چلائیے، ہم نہیں ایسے رگڈ الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لینا۔ کیونکہ یاد رکھیے، آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین کر اس کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، تو نون لیگ کے بھی تو انٹرا پارٹی الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ایسے ہوتے ہیں، جے یو ایف کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس پریسیڈنٹ کو کل اپلائی کیا جائے گا جب ان جماعتوں میں سے بھی کوئی فوج کے ساتھ آنکھیں دکھائے گا، اسی پریسیڈنٹ کو استعمال کر کے ان کو بھی الیکشن سے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ پچھلی دفعہ تو سینٹ الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب سے ان کے ٹکٹ چھینے گئے تھے، لیکن اس دفعہ تو پورے ملک کے جنرل الیکشن میں ایک پارٹی سے الیکشن چھین لیا گیا، اور وہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے، یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے تو ثاقب نثار سے بھی بڑا جرم کیا ہے، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، ول آف دا پیپل کے خلاف۔ تو ان پر بھی یہ وقت آئے گا اور کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، آ جائے گا۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج یہ سلیکشن میں مہرہ بننے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اقتدار فوج دے دے گی، تو پھر یاد رکھیں کل جب ان پر یہ وقت آئے گا تو ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں اب اگر ہم آ جائیں تو وہ ہے کل لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست۔ اگر پی ٹی آئی میں ذرا برابر بھی غیرت باقی ہے، ذرا برابر بھی 1% بھی اگر غیرت باقی ہے، تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ کل چیف جسٹس قاضی فائصہ کے سامنے لگی ہوئی اپنی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست وڈرا کر لے اور کہے سر آپ نے ہمیں ہفتے کی رات لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے، آپ کی مہربانی، ہم نے آپ سے مزید لیول پلینگ فیلڈ نہیں لینی۔
وڈرا کریں، گھر آئیں، بس۔ مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ فوج زیادتی کر رہی تھی تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں، گلزار احمد صاحب اور عمر بدیال صاحب کے دور میں نا، نون لیگ کے لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ آپ لوگ کورٹ جائیں، یہ چیز، اس فیصلے کو چیلنج کریں، تو وہ کہتے کہ یار جب تک یہ جج ہے نا ہم تو نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں انصاف دینا نہیں، اور یہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ الٹا ہمارے ساتھ کچھ اور ہی کر دیں گے ہماری پیٹیشن کو ہی پکڑ کے، تو بہتر ہے چپ کر کے باہر ہی رہو، نیوے نیوے ہو کے ڈنگ ٹپاؤ، ٹھیک ہے۔ تب پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اب جو وقت آ گیا ہے، اب برائے مہربانی بات بات پہ کورٹ کا رخ کرنا چھوڑ دیجیے۔ پچھلے دور میں آپ لوگوں نے بہت غلط روایت ڈالی، ہر چیز کے لیے آپ کورٹ پہنچ جاتے تھے کیونکہ وہ ججز آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن اب آپ کو اس کورٹ سے ریلیف نہیں ملنا۔ یہ کورٹ بھی جو کام پچھلے ججز آپ کے اور جنرل فیض حمید کے لیے کرتے تھے، یہ سپریم کورٹ وہ کام اب آپ کے سیاسی مخالفین اور موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہی ہے۔ تو اب درخواست میں جانا بند کیجیے، اب صرف عوام میں رہیے، وہیں پہ لڑیے اپنا مقدمہ۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی عوام میں ہی اپنا مقدمہ لڑا کئی سال، اس کے بعد پھر انہوں نے اس مقدمے کی بنیاد پہ فوج سے ڈیل کی اور آج وہ فوج کے لائے ہیں۔ اب آپ بھی وہی رستہ اختیار کیجیے، اور سب سے بہتر رستہ پتہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیے اپنی انا ماریے، میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھائیے اور کہیے غلطی ہوئی، ہمیں اب فوج کا سہارا نہیں لینا، آئیے رولز آف گیم طے کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں عوام کے میدان میں، ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے فوج کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ وشیس سائیکل ٹوٹنا چاہیے۔ ہم بات بات میں کہتے ہیں جناب اوہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے دیکھا کارما مکافات عمل، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تو ہم کہہ رہے ہیں اوہ دیکھا مکافات عمل، نہیں، یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جس میں کبھی نون لیگ کو مار پڑتی ہے تو پی ٹی آئی تالیاں بجاتی ہے، پھر پی ٹی آئی کو پڑتی ہے نون لیگ تالیاں بجاتی ہے، پھر ان میں سے کسی اور کو پڑے گی تو پیپلز پارٹی تالیاں بجائے گی، اور یہ اسی میں گھومتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے تمہارے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ مکافات عمل نہیں ہے، خدا را سمجھیے، یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں فوج نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور جب دل کرتا ہے وہ ایک کو 2 دن کے لیے ہڈی ڈالتے ہیں اقتدار کی اور باقی سب کو مارتے ہیں، اور اصل میں بات وہی ہے جو میاں نواز شریف نے کئی سال پہلے گئی تھی کہ ریاست کے اوپر ریاست قائم ہو گئی ہے، خدا را ریاست کے نیچے رہنا چھوڑ دیجیے، اس ریاست کے زنجیروں کو توڑیے، اپنے اور عوام کے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوئیے۔ اب یہ الیکشن بے معنی ہو گیا، اب اس الیکشن کی زیرو کریڈیبلٹی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز نے زیرو کر دی، پہلے ہی فوج نے کریڈیبلٹی ختم کر دی ہوئی تھی اس الیکشن کی، چیف جسٹس قاضی فائز نے تو دفن کر دی وہ کریڈیبلٹی الیکشن کی، اور اپنی بھی ساکھ دفن کر دی۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔